बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस किस्त में अरब जाहिलियत और दूसरे ममालिक का बयान करेंगे। तो दोस्तों, हम अरब और इसके बाशिंदों की निस्बत जो कुछ हम पिछली किस्तों में बयान कर चुके हैं, ये ज़हूर इस्लाम और बअस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की हालत है। अहले अरब के अखलाक, आदात, मुआशरत, मजहब, अकायद वगैरह की निस्बत जो कुछ है ऊपर बयान हम कर चुके हैं। इससे पहले वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से करीबन 1 सदी पहले तक की हालत है, और यही हालत नबूवत के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कायम रही थी। कायरीन कराम खुद गौर फरमाए कि जिन लोगों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबूस होने और जो इस्लाम के अव्वल और खतीम हैं, किस कदर पस्त और जलील हालत में थे। फिर आइंदा हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इस्लाम के असर से अरब के इनकलाब का हाल बयान करेंगे। इससे अंदाजा हो सकेगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत और इस्लाम का असर किस अजीम शान ताकत का नाम है। और ये अंदाजा और कमी ज्यादा सही और इस वक्त तक हो सकेगी जब कि बशत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की सारी दुनिया पर एक मजमूई नजर डालें और फिर बाद में ये देखें कि इस्लाम ने सारी दुनिया में शाया होकर दुनिया की हर हालत में ताकीर पैदा की है। लिहाजा अरब की मज़कूरा हालत ज़ाहिर करने के बाद मुनासिब मालूम होता है कि ममालिक के आलम की वो हालत जो इसी मज़कूरा अरब की हम अहद जहालत है, नहायत मुख्तसर और अजमाली तौर पर हमने बयान कर दी है। ईरान दुनिया की नहायत मशहूर कदीम और बाइज्जत मुल्कों में शुमार होता है। अहद कदीम में आबादी मजहब इस मुल्क में राज था। फिर आबादी मजहब के इस्लाह तो तजदीद के लिए बहुत सी पेशवान मजहब और बतौर मजदद इस मुल्क में ज़ाहिर होते हैं और इस्लाह दीन का काम करते रहे। इससे पहले दौर के ख़त्म होने तक ज़रतश्त ने दीन आतिश परस्ती और असर नौ जारी किया, जो दीन आबादी के एक इस्लाह शुदा हालत के नाम समझना चाहिए। ज़रतश्त से अपने आप को बादिल बरहक बनाया और बहुत जल्द सुल्तानत और ईरानी राया का मजहब और इसका दीन हो गया। ईरानियों ने गालबन दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की की। ईरानियों के इंतहाई अरूज के ज़माने में इनकी हुकूमत बहरा रूम बल्कि मिस्र को चीन और मंगोलिया और कुवैत, हमादिया और खलीज फारस के बहरा काल्स को इलाकाई तक वसी थी। तमाम बर आज़म एशिया में इनका तमद्दन गालिब था। इनकी तहजीब एशिया के हर मुल्क में काबिल तकलीद और इनके खिलाफ और एशियाई अवाम के लिए काबिल इक़्तिदा समझा जाने लगा था। लेकिन इनकी हालत ज़हूर इस्लाम के वक़्त इस कदर ख़राब और जलील हो चुकी थी कि वो शिरक में मुब्तला होने के सबब अपनी एक एक खूबी बर्बाद और ज़ायल कर चुके थे। ज़रतश्त को अलिया सवाद देकर उन्होंने अपने महमूद और बातला में शामिल कर लिया था। खालिक खैर और खालिक शर दो महमूद यजदान और दान के नाम से पूजे जाते थे। आग की परतिश अलानिया खूब जोर शोर से होती थी। चांद, सूरज, तारों, सियारों की परतिश भी रही थी। चोरी और रजनी का भी मुल्क में जोर था। ज़िना का रवाज इस दर्जा तरक्की कर गया था कि मज़ोक नजहार से सर दरबार कर सारे ईरान की बालवा सल्तनत को बेअसमत करने की फरमाइश की और फरमा रवा ने ईरान ने इसकी नामाकूल और हिया सोच जरूरत की मुखालफत जरूरी न समझा। आपस की नातफाकी और दरिंदगी, बाज हसद और धोखाबाजी फरेब रहे। जबरदस्तों का जबरदस्तियों को छुपायों से ज्यादा जलील समझता और वो मज़हब थे जिन्होंने ईरान पर हर तरफ से नौसत वारद किया हुआ था। जैसे सलाब के नेशब की तरफ तवज्जो होता है, तमाम अलूम, तमाम तहजीब, तमाम अखलाक, फासला और तमाम इंसानी खूबियाँ मुल्क ईरान को खाली कर चुकी थी। और मुल्क जो किसी ज़माने में तहजीब और तमद्दन का मंबा मरकज था, यकसर तारीख हो चुका था। न सिर्फ सितारा परस्ती, आतिश परस्ती और मशायर पर मुबनी ज़राए थी कि जब बल्कि बादशाह, वुज़रा, सिपहसालार और उमरा भी आवाम से अपनी परतशिश कराते थे।
اس عذاب سے ایرانی مخلوق اس وقت آزاد اور ملک کی تاریخ اس وقت دور ہوئی جب مسلمانوں نے حدود ایران میں فاتحانہ قدم رکھا۔ اسی طرح روم اور یونان ایرانی شہنشاہی کے مد مقابل دنیا کی دوسری سب سے بڑی طاقت رومیوں کی سلطنت حکومت تھی۔ روم اور یونان کی تہذیب بھی بہت قدیم اور شاندار اور ان کے علوم و فنون اور عظمت اور مشہور آفاق ہو چکی تھی۔ طب، ریاضی، عبادت، منطق، فلسفہ، حکمت وغیرہ کی ترقی میں دنیا کا کوئی ملک بھی یونان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس ملک میں سقراط، بقراط، لقمان، افلاطون اور ارسطو پیدا ہو چکے تھے۔ اسی ملک میں سکندر جیسا فتح مند اور ملک گیر بادشاہ پیدا ہوا تھا۔ یونانی قیصر جس کا دار سلطنت قسطنطنیہ تھا نہ صرف شہنشاہ بلکہ دینی پیشوا بھی سمجھا جاتا تھا۔ باوجود ان مادی اور علمی ترقیات کی 6ویں اور 7ویں صدی عیسوی میں روم اور یونان اس قدر ذلت اور پستی کی حالت کو پہنچ چکے تھے کہ ایران کی تاریخ اور روم اور یونان کی تاریخ سے ہرگز زیادہ نہ تھی۔ جس طرح ایران میں ہر مقروض اور اپنے آپ کو بطور غلام بیچ جاتا تھا، اسی طرح یونان میں غلاموں کی کئی قسمیں تھیں۔ ایک قسم غلام کی ایسی تھی کہ وہ یونان کے باہر دوسرے ملکوں میں لے جا کر نہیں بیچی جاتی تھی، لیکن عام طور پر اکثر غلام غیر ملکوں میں سے لے جا کر اس طرح فروخت کیے جاتے تھے کہ جس طرح گھوڑے، بیل، اونٹ، بکری وغیرہ فروخت کیے جاتے ہیں۔ آقا اپنے غلام کو اسی طرح قتل کر دیتے گا جسے ان کا حق ہے، جس طرح کوئی شخص اپنے مویشی کو ذبح کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کو بھیج ڈالتے ہیں اور دوسرے کو غلام بنا لیتے تھے۔ روم اور یونان غلاموں کی شادی کا اختیار نہ تھا۔ ان میں ان کی اولاد میں کوئی قانونی رشتہ نہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 200 برس بعد تک عیسائیوں میں راہبوں کا کہیں نام اور نشان تک نہ تھا، لیکن 6ویں صدی میں راہبوں کی یہ کثرت شام، یونان اور روم میں ہو گئی کہ ہر شخص جو عزت و تکریم کا خواہاں ہوتا راہبینیت اختیار کر لیتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ رسم عورتوں میں بھی رائج ہو گئی تھی۔ ان کے نتیجہ یہ تھا کہ خانقاہ جو راہب مردوں اور راہبہ عورتوں کے قیام گاہیں تھی، قابل شرم حرکات کا مقام بنے۔ بعض راہب جو صحرا نشین بھی تھے، عورتوں کی جائز عزت اور والدین کے تعظیم قطعاً منسوخ ہو چکی تھی۔ چوری، زنا، دھوکہ بازی عام طور پر رائج تھی۔ گداگری معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی، جو طوفان رہبانیت کا لازمی نتیجہ تھا۔ توحید اور رب پرستی کا نام و نشان باقی نہ رہا تھا۔ زیدوں اور راہبوں اور مذہبی پیشواؤں کی خدمت گزاری سے رضامند کر لینے کے ذریعہ نجات کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا جاتا تھا۔ عمرہ اور غربا کو اپنے خادم اور ان سے بطور غلام خدمت لینے کا اپنا جائز حق سمجھتے تھے۔ بادشاہ اور سپہ سالار رعایا کا مرتبہ حوانیوں سے برتر نہیں جانے جاتے تھے، اور کاشتکاروں کی تمام محنت اور مشقت کے نتیجے پر خود قابض ہو کر مقاعد حکومت اور یہودیت اس کے لیے کچھ قدر قلیل چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طرح مصر کی قدامت کا تصور اور مصری تمدن کا عظمت کا اندازہ کرنے کے لیے اہرام مصری، ابو العال کے مجسمے اور موجودہ اور زمانہ میں طے خانوں سے برآمد ہونے والی سے بہت سی مدد مل سکتی ہے۔ مصر چونکہ ایک زرعی ملک ہے، لہذا قدیم مصریوں کی طاقت جب ذرا کمزور ہوئی تو بیرونی ممالک اور بیرونی اقوام کے حملوں کی آماجگاہ بن گیا۔ مصر پر ایرانیوں، یونانیوں اور رومیوں نے بار بار حملے کیے اور بہت دنوں تک قابض اور مصرف رہے۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ ان حملہ آوروں کی تہذیب و تمدن نے بھی کئی مصر پر اپنا اثر ڈالا ہوگا، اور مصریوں کی تہذیب نے ضرور ترقی کی ہوگی۔ عیسائی مذہب رومیوں کے عہد حکومت میں مصریوں کے اندر رائج ہوا۔ مصر کی آبادی کا ایک مقبول حصہ عیسائی مذہب قبول کر چکا تھا، مگر اسلام کے مصر میں داخل ہونے سے پہلے مصر کی حالت نہایت پست اور ایک اعتبار سے بے حد ذلیل ہو چکی تھی۔ عیسائیت کی حالت مصر میں بت پرستی سے زیادہ بہتر نہ تھی۔ بت پرست مصریوں میں تمام دو مذاہب موجود تھے جو کسی ذلیل اور ذلیل پرست قوم میں ہو سکتے ہیں۔ رومی اور یونانی جو فاتح حکمران قوم سمجھتے جاتے تھے، رعایا کو چوپایوں سے زیادہ
اور ذلیل سمجھتے تھے۔ جو عیب یونانیوں اور رومیوں کے اندر موجود تھے وہ سب کے سب زیادہ خراب حالت میں مصر کے اندر دیکھے جاتے تھے۔ غلامی نہایت ظالمانہ انداز میں رائج تھی۔ زناکاری اور غارت گری کے لیے ترکیب اور وہ اصول اور قواعد بنائے گئے تھے کہ قتل اور انسان معمولی تعزیہ کاموں کے لیے تفریح سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو خودکشی کی ترغیب دی جاتی تھی۔ غرض کہ مصر کی تاریخ بھی کسی ملک کی تاریخ سے کم نہ تھی۔ جو تہذیب اور شائستگی کی علامات مصریوں کے اعمال اور اخلاق سے بالکل معدوم تھی، اور جہالت اور طریقی جس قدر رچا ہو موجود تھی۔ ہندوستان میں اشوک، چندر گپت اور دیگر ماجیت بڑے بڑے نامور مہاراجے ہندوستان میں گزر چکے ہیں۔ ہیبت، ریاضی، فلسفہ وغیرہ علوم ہندیوں کا خاص طور پر ناز تھا۔ کرشن، رام چندر اور گوتم بدھ جیسے بانیان مذاہب کی مقایات اور مہابھارت کے افسانے بھی ان کو یاد تھے۔ لیکن جس زمانے کے دنیا کا ہم اس وقت ذکر کر رہے ہیں، اس زمانے میں بدھ مذہب ہندوستان سے خارج ہو رہا تھا اور برہمی مذہب بدتدریج زور پکڑتا جا رہا تھا۔ ہندوستان کے کسی ایک بڑے صوبے میں بھی کوئی ایک عظیم و شان سلطنت حکومت قائم نہ تھی۔ تمام ملک میں بت پرستی کا زور و شور اور خوب دورہ تھا۔ وہ اور برہمنی دونوں مذہبوں میں بتوں کی پوجا یکساں طور پر کی جاتی تھی۔ برہمنوں اور بدھوں کی بت اکثر مندروں میں ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو رکھے ہوئے ہوتے تھے، بڑے جوش اور حقیقت کے ساتھ پوجے جاتے تھے۔ چینی سیاح لکھتا ہے کہ ہندوستان کے ایک بھی گھر قسم کھانے کو بتوں سے خالی نہ تھا۔ بام راگیوں کے پلید اور حیا سوز مسلک نے ملک کے ہر حصہ میں مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل کر لی تھی۔ زناکاری کے لیے مصریوں کے طرح اصول اور قواعد مقرر ہو کر داخل مذہب سمجھے گئے تھے۔ سندھ کے راجاؤں میں ایسی مثالیں موجود تھی کہ حقیقی بہنوں سے انہوں نے شادیاں کی۔ جب راجاؤں اور حکمرانوں کی حالت بھی ہو تو عوام کی بدتمیزیاں کچھ ان سے بھی بڑھ کر ہو جاتی ہیں۔ اسی زمانے کی بعض تصنیفات جو آج پرانوں اور مذہبی کتابوں کی صورت میں دستیاب ہوتی ہیں، بدھیوں کا اخلاق کو نہایت پست اور ان کے معاشرے کو بے حد قابل شرم ظاہر کرتی ہے۔ ستاروں، سیاروں، پہاڑوں، دریاؤں، درختوں، حیوانوں، سانپوں، پتھروں اور شرم گاہوں کی پرتش ملک ہندوستان میں رائج تھی اور ہر طرف جاری اور ساری تھی۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تاریخی کس قدر عظیم وہاں پہ موجود تھی۔ چین، جس ملکوں کا ذکر ہم کر چکے ہیں پر چین سب کے عرب کے ہر چہار سمت واقع ہے اور یہی مشہور اور متنوع ملک سمجھے جاتے تھے، اور ان میں صرف ایک ملک چین کا اور اضافہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اور سرسبز اور سمدان ممالک میں شمار ہو سکتا ہے۔ چین کی حالت مذکورہ ممالک سے بھی بدتر تھی۔ کنفیوشس، تاؤ اور بدھ تین مذاہب کی قیامی امتیاز چین کی تہذیب اور اخلاقی حالت میں وہ کیفیت پیدا کر رکھی تھی جو اس علاقے میں پیدا ہوتی تھی۔ مثلا کراس حالت میں داخل ہو کر سکونت اختیار کی اور اپنے اخلاقی نمونے سے اپنے عیسائیوں کو متاثر کیا۔ ترکستان، روس، برما، یورپ وغیرہ میں بھی انسانی آبادی موجود تھی، لیکن ان ملکوں کے رہنے والے انسانوں سے یا تو واقفیت نہ تھی یا ان کو بمشکل انسان کہا جانا ہوگا۔ بہرحال کوئی قابل رشک خوبی ان میں موجود نہ تھی۔ مذکورہ والا جو ہم بیان کر چکے ہیں، حالات سے پڑھنے سے یہ اور سننے سے یہ بات آسانی سے ذہن نشین ہو سکتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے اور آپ کے بعثت کے وقت ساری کی ساری دنیا تاریخ ہو چکی تھی اور ربیع مسکون پر جہالت کے اندھیری رات اسی طرح چھائی ہوئی تھی کہ کسی اور کسی ملک میں کوئی ٹمٹماتی ہوئی روشنی مطلق نظر نہیں آتی تھی۔ دنیا پر اس سے پہلے ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ تمیز و تمدن، اخلاق، علم، حکمت، معرفت الہی سب کے سب اسی طرح برباد ہوئے ہوں اور اس تمام ربیع مسکون تاریخ ہو گیا ہو۔ ہر ملک میں اللہ تعالیٰ کی
مرسل اور باری اور آتے رہے، اور آپ کے بعد دیگرے روشنی اور تاریکی کے دور دورے رات اور دن کی طرح نمودار ہوتے رہے، لیکن چونکہ اب تمام ملکوں یعنی دنیا کے لیے ایک ہی بادی اور حق مابوس ہونے والا تھا کہ لہذا اللہ تعالیٰ نے تمام ہادیوں اور ہر ملک کو رہبروں کی لائی ہوئی تعلیمات کے زمانے کو ایک ہی مقررہ وقت میں ختم کر کے ہر ملک اور ہر دنیا ہر حصہ میں نئے بادی اور نئے حیات نامہ کی ضرورت کو پیدا کر رہا دیا تھا، اور ساری کی ساری دنیا ایک زبان ہو کر یک زبان ہو کر کسی بادی الحدایت کی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کامل ہادی اور ختم رسول کی بوسط اور پیدائش کے لیے ملک عرب کا انتخاب کیا، اور مسکون کی اس تاریک شب کو ختم کرنے کے لیے آفتاب اور رسالت طلوع ہوا، اور اس سے طلوع ہو کر تمام دنیا کو اپنی نورانی شعاؤں سے منور کر دیا۔ تو دوستو، ہم اس کو اگر شروع کرتے ہیں تو کل سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پر اس کو ہم بیان کیا کریں گے۔ اللہ حافظ۔